बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब और उनके हम नवा या उनके हमजोली उनकी तरफ से पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने का जो सिलसिला जारी था वो जारी है। और अब इसमें एक नया मोड़ ये आया है कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो दबाव बढ़ाया जा रहा था वो उसको अब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया गया है। पहले नंबर पर मैं दो आपको हवाले दूंगा कि एक जो है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने दरमियाने वास्ते के ज़रिए ये वाला पैगाम भेजा है कि हम गैर सियासी हैं और किसी भी हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे कि जी कि वो इलेक्शन पहले करा दे या इलेक्शन बाद में करवा दे। एक दूसरा ये कि एक साबिक फ़ौजी अफसर जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बतौर जो सेक्टर कमांडर पंजाब जो कुछ किया था यानी 2013 में वो उन्होंने धांधली की थी। और चूंकि वो किस मंजर में कह रहे हैं, वो जो मौजूदा पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं जिसके बारे में लंदन से एक अफवाह छोड़ी गई थी, एक शुरली छोड़ी गई थी, वो एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं कोई, वो लंदन में बैठ के वो पहले तो बता रहे हैं कि वो उनका पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो भगोड़ा है। वो मैं किस तरह है वो मैं आगे चल के बताऊँगा, और मैं ख़ुद भी भगोड़ा हूँ। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो सिपाही नहीं हो सकता। तो ये इतने दलेर, इतने फतेर और पता नहीं क्या क्या, और पता चला है कि वो ख़ानदानी तौर पर भगोड़े हैं। उनके वालिद साहब भी भगोड़े थे, उनके दादा भी भगोड़े हैं। तो पॉइंट इसमें यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करना शुरू किया है उन लोगों के ज़रिए जिन लोगों के ज़रिए काम लिए जा सकते थे सियासी, लेकिन नहीं लिए जा रहे। उन्होंने पहले लंदन से ये वाला एक जिसको कहेंगे कि शुरली छोड़ी, डिसइंफॉर्मेशन छोड़ी कि इस वक्त जितने ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो टास्क दे दिया गया सेक्टर कमांडर पंजाब ISI के को ब्रिगेडियर राशिद नसीर को कि वो जनाब PTI को हर हाल में जितवाए। हालांकि राशिद नसीर साहब बड़े अच्छे अफसर हैं, वो समझ रहे हैं कि जी के PTI का ग्राफ जो है वो छत पाड़ के बाहर निकल चुका है, तो इलेक्शन तो PTI ने जीतना है लेकिन मजबूरी है। तो वो वहाँ पर बैठ के हौसला दे रहे हैं कि ये मजबूर नहीं होना, आपने जो पॉलिटिकल रोल है वो प्ले करना है, आपने प्रोफेशनल नहीं रहना, तो आपने नून लीग को हरवाना है और PTI को जितवाना है, वो ये कह रहे हैं। हालांकि वो मुस्लिम लीग खुद कह रहे हैं कि जी कि वो मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए सरदड़ की बाजी लगवा रहे हैं। अब इसी को इमरान खान साहब ने पकड़ा है, और वो जो कल वो रजीम चेंज वाला जो था ना सेमिनार, उसमें वो गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि 2013 में भी जो सेक्टर कमांडर था पंजाब का, उसका नाम था ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा। तो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब ने इसका कैटेगोरिकली जवाब दिया इमरान खान साहब को। उन्होंने TV चैनल के ऊपर आके जियो न्यूज़ के ऊपर कहा कि जी के मैं खुला चैलेंज देता हूँ इमरान खान साहब को। पहली बात तो कहते हैं कि जी कि इतने बड़े चैम्पियन हैं तो फिर 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, 2013 के इंतखाबात में अगर कोई धांधली हुई थी, मैंने अगर कोई धांधली की थी बतौर सेक्टर कमांडर पंजाब ISI के, तो फिर मुझे बुला लेते किसी कमीशन के सामने, कोई सबूत थे तो सामने ले आते। 4 साल चुप करके हुकूमत जो है वो उसको इंजॉय करते रहे हैं। 12 से 5 यानी 12 बजे आते थे और 5 बजे चले जाते थे। ये मैं अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये इन्होंने पहले भी बात की थी, इन्होंने हर बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। पहले इन्होंने 35 पैंचर कहा, 35 पैंचर जब कहा वो इंटरव्यू में, तो फिर उन्होंने कहा वो तो मैंने एक पॉलिटिकल बयान दिया था। फिर ये हमेशा कहते हैं जो इनका सियासी मुखालिफ होता है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू होता है, फिर उसके घर में भी जाते हैं, उसको फिर वज़ीर आला भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ और ये हकायक है। तो वो कह रहे हैं कि जी कि मैंने पहले भी चैलेंज किया था इमरान खान साहब को, और मैंने इस इल्ज़ाम को सीरियस लिया था कि मैंने फ़ौज छोड़ दी कि जब मुझ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और मैंने कहा कि मेरी वजह से इदारे के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, और मैं हर तरह के जो क्या कहते हैं उसको इंक्वायरी के लिए तैयार था, लेकिन खान साहब नहीं माने। अब वो कहते हैं कि देखें मैं एक हसास अदारे का एक सेक्टर कमांडर रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन बड़ी है, मैं फिर वो देनियाँ शुरू करती हैं तो फिर तुम परेशान हो जाओगे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब क्या वो वीडियोस वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर ख़ुद कहते हैं मेरी कोई वीडियो है, डीप फेक टेक्नोलॉजी वो वाली बातें। और तो ज़ाहिर है कि किसी के पास कुछ ना कुछ तो है। वो जो इन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया था वो तो किसी ने मेरा ख्याल शराफत का मुजाहरा किया है कि इनकी कोई वीडियो जारी नहीं की, क्योंकि जो वीडियोस बताई जाती हैं वो
کوئی شریف آدمی نہ سوچ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. وہ معاشرے کا بیڑا غرق کرنے والی بات تو نہیں ہے. یہ جس نے بھی فیصلہ کیا ہے, اور میں نے پہلے بھی یہ والی گزارش کی تھی کہ یہ ویڈیو شاید نہیں آئے گی کیونکہ اس نے معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا کرنا تھا, کہ جس نے فیصلہ کیا اس نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا ہے. مجھے ایک کراچی سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا فون آیا کہ یار تم لوگ کمپین کرو کہ ویڈیو جاری نہ کی جائے, کیونکہ جس طرح کی مخلوق ہے نا عمران خان صاحب کی, جو وائرس زدہ مخلوق ہے, یہ جن کو وہ مختلف نام لیتے ہیں ان کے تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا غلط ہے, ہم بھی کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اوپر رحم کھائیں اور یہ ریکویسٹ کریں ان لوگوں کو جن کے پاس ویڈیوز ہیں عمران خان صاحب کی اس طرح کی کہ وہ ویڈیوز نہ لائی جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی محبت میں فین جو ہے نا, یہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ وائرس ہے کہ جس کو یہ چڑھ جائے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. تو وہ انہوں نے وہی رکھتے کر کر کے پھر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دینی ہے. تو وہ بیسیکلی مظفر جو صاحب ہیں, مظفر رانجھا صاحب, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے ان کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب ان کو ہر طرح کے فورم کے اوپر عدالت میں بھی گھسیٹ کے لے جاؤں گا, اب یہ میرا نام لے کے دکھائیں ذرا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں نے شرط یہ رکھنی ہے اب انکوائری کی, اگر انکوائری ہوتی ہے نا خان صاحب, تو آپ اسٹامپ پیپر لکھ کے دیں گے کہ جو جھوٹا ثابت ہو اس کو سزائے موت. سادہ سی بات ہے. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم نکلتا ہے تو یہ پھر وہی ریٹرک شروع کر دیتا ہے, وہی الزام تراشی, الزام بازی. تو یہ تو ان کا رسپانس ہے. دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی فوج کو جس طرح عمران خان صاحب کے جو حواری ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ وہ ایک بگوڑا ہے, سپاہی نہیں میں اس کو کہوں گا, وہ خود کے ساتھ جو ہے وہ لگاتا ہے کوئی سابقہ لحاقہ, وہ لگاتا ہے ایک عہدہ فوج کا. سر جی فوج سپاہی تو وہ ہوتا ہے کہ جو جان دے دے. مطلب ہم نے تو جو سنی ہوئی ہے کہ میجر راجہ عزیز بھٹی, وہ نشان حیدر, کہ وہ قلعہ شیر ڈٹا ہوا تھا, انڈیا کی پوری فوج تھی ٹینکوں کی, وہ کیا کہتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی تھیں, لیکن 6 راتیں پتہ نہیں وہ اکیلا جاگتا رہا. وہ جو بھی آپ نے کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں, وہ سوار شہن شہید, یہ پھر ہمارے جو حالیہ دنوں کی جو بات ہے, وہ کارگل جنگ کے ہیرو جو ہیں کیپٹن کرنل شیر خان, وہ جس طرح لڑے, انڈیا نے ان کو ان کی بہادری کے اوپر سلوٹ کیا, یعنی دشمن کی فوج ان کی بہادری کا اعتراف کر رہی ہے. اور ان کی جو باڈی تھی, کیونکہ شہید تو مردہ نہیں ہوتا, تو لہٰذا ان کی باڈی جو تھی اس کی میں انہوں نے ایک پرچی رکھی تھی وہاں کے بریگیڈیئر نے کہ کیپٹن کرنل شہید کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھی جانی چاہیے, اس کی بہادری, اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. پھر پاکستان نے اس کو جو ہے وہ نشان حیدر دیا تھا. تو سپاہی تو سر آخری گولی تک کھڑا ہوتا ہے, لڑتا ہے, جان بچا کے نہیں بھاگتا. تو یہ کس طرح کا سپاہی ہے کہ جی کہ وہ اپنی ہی فوج سے ڈر کے بھاگ گیا اور وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ کمانڈ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں, بلکہ کمانڈ کو نشانے پر رکھ لیں. بلکہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ورنہ یہ فوج نہیں رہے گی جو وہ چاہتے ہیں, جو کمپین کر رہے ہیں. انہوں نے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب جو ہیں, یہ لاہور کے جو یا پنجاب کے سیکٹر کمانڈر ہیں, ان کا نام لے کے باقاعدہ یہ والی بات کی ہے کہ جی کہ وہ اب ایک کیمپ آفس بن چکا ہوا ہے, وہ ISI کے دفتر میں, چڑیا گھر میں, اور آصف زرداری صاحب ان کو مل رہے ہیں. نہ صرف یہ جو یہ کون سے ہوتے ہیں جی یہ انتخابات, ضمنی انتخابات, نہ صرف یہ جتانے, اگلا 5 سال بھی جو ہے, اگلی 5 سالہ منصوبہ بندی وہ بھی وہ کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب بیسیکلی پاکستان, اور پھر سوال جو شاہ زیب خانزادہ کا بنتا ہے, جینون بنتا ہے, کہ آپ پاکستان کی فوج کو نام لے کے اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں, اور پھر جناب آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا. آپ کے لیے ستہ خیرہ ہیں. آپ کے خلاف مقدمے جو بھی ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف, آج جو ہیں وہ 6 جولائی تک ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اسلام آباد کی 2 عدالتوں سے. آج وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے, اکڑ کے چل رہے تھے. اور ایک بیچارہ ہمارا علی وزیر ہے, اس کا کوئی پریشان حال نہیں, اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتا اسپیکر اور وہ اس کو پیش نہیں کیا جاتا. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو فوج ہے یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کی بھی میرا مطلب ہے وہ پسند اور ناپسند تو ہے, یا خان صاحب کو ابھی بھی مارجن مل رہا ہے,
اور وہ مارجن وہ ملنے کی پھر وہ وجہ بڑی عجیب و غریب سی ہے، وہ پھر وہ سازشی مفروضے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سلوک علی وزیر کے ساتھ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور وہ بار بار جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے، پائنا وزیر داخلہ گرفتار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو سنا رہے ہیں، کسی کو درخواست کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر علی وزیر گرفتار ہے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی ہونا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب آزاد پھر رہے ہیں اس طرح کی گفتگو کے بعد بھی، اور حاضر سروس فوجیوں کے نام لے لے کے ان کو بدنام کرنے کی بھی، اور پھر پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ ہے اس کو بے اثر کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک جنرل کا بیٹا تھا، اس نے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کوئی لیٹر لکھا تھا کہ جی ان کی آپ کمانڈ کو تسلیم نہ کریں، اس کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی سول آدمی تھا، وہ انجینئر تھا، کوئی کمپیوٹر انجینئر بچہ، تو پھر عمران خان صاحب کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ علی وزیر اگر گرفتار ہے تو پھر عمران خان صاحب گرفتار کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، اور پھر ان کو نیچے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ ایک ضمن میں نے بات کر دی۔ تو دوسری طرف پاکستان کی جو ہے وہ فوج وہ ساتھ میں یہ پیغام بھی دے رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا کیمپ یہ پیغام پہنچانے کی یا یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا جادو چل گیا ہے، ہمارا دباؤ بڑھ گیا ہے، ہم نے جناب وہ جو ہے طرفہ ڈال دیا ہے، ہم نے چونکہ جتنی ہیٹ جنریٹ کر دی ہے، کریٹ کر دی ہے، تو کبھی راشد نصیر کا نام لے رہے ہیں، کبھی جناب کسی پنڈی والے کا نام لے رہے ہیں، کبھی پھر جی ایچ کیو والے کا نام لے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ دباؤ چل گیا ہے، تو اب وہ نا الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ تو کسی نے پچھلے ہفتے کی بات ہے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب وہ نا آپ فون کر لیں، معاملات ٹھیک ہیں، فٹ ہیں۔ تو خان صاحب کی بات اگر آپ یاد کریں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سب کے کانٹیکٹ نمبر ڈیلیٹ کر دیے، بلاک کر دیا ہے میں نے۔ تو سر بلاک کر دیا ہے تو فون ادھر کیا ہے، تو فون تو ادھر نہیں کسی نے اٹھایا۔ یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے، میں تو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن دیکھیں نا باجوہ صاحب، لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات کو تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، میں تو سمجھا ہی رہا ہوں۔ ادروائز میرے پاس جتنا کچھ بتانے کو ہے، جتنا کچھ کہنے کو ہے، وہ میں اگر بتانے پہ آ جاتا تو آپ پھر خود اندازہ کریں کہ کیا آگ لگتی۔ میں تخیلاتی سوچ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب خود کلامی یہ کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوگا، اگر ملاقات ہو جاتی پائن فون چک لندے پائندہ، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ابھی تو دیکھیں نا میں نے کتنا ریسٹرینٹ شو کیا ہے، کہ میں نے جناب وہ کوئی بات نہیں کی، تو یہ حال ہو گیا۔ تو میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں تو ادارے کے ساتھ ہوں، تو آپ دیکھ لیں پھر کہ کیا کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا پاکستان کی فوج کو بدنام ہو گئی ہے، اس سے زیادہ بدنامی پاکستان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ مجھے واپس حکومت میں لے کے آتے ہیں، آپ الیکشن کرواتے ہیں شہباز شریف کی سنگی کے اوپر انگوٹھا دھر کے، تو پھر وہ جناب میں واپس آ جاؤں گا 2 اکثریت کے ساتھ، تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، فوج پاکستان کی جے جے کار کے نعرے لگیں گے۔ تو پائے نے فون نہیں چکے آگوں، پھر غصہ چڑھ گیا، پھر غصہ چڑھا تو پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں کہ رجیم چینج سیمینار، تو یہ تو وہ جناب ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ اس سب کے باوجود یہ انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے کچھ حواری پی ٹی آئی کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریشر ڈال کے جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کام نکلوا لے گی، یعنی کہ جلدی الیکشن اناؤنس کر دیے اگست میں اگلے مہینے، اور بس اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب آئیں گے، اگلا آرمی چیف لگائیں گے، اللہ خیر صلی اللہ۔ سر جی میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف یہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ یہ جو چیزیں مطلب آپ دیکھیں نا کہ لیول خوش فہمی کا لیول چیک کریں کہ عمران خان صاحب کے جو ڈرٹی ان کی جو پالیسی تھی اس کا خمیازہ چونکہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی اتحادیوں کی گورنمنٹ پر گر چکا ہے۔ وہ آئے تھے، انہوں نے سارا گند اٹھا لیا ہے، اب انہوں نے نیا بجٹ بھی پیش کر دیا ہے، وہ منظور ہونے والا ہے۔
تو سارا جو گند ہے وہ ان کے کھاتے میں چلا گیا ہے. اب وہ بدنامی کا دام لے کے الزام اپنے دامن پر وہ چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح باجوہ صاحب ان کو کہیں گے کہ چلو شاباش کا جلی بسترا چکو, اب خان صاحب نے آ کے یہاں پر بیٹھنا اور وہ کہیں گے کہ جی بڑی مہربانی سر, تھینک یو ویری مچ, تو ہم جاتے ہیں آپ خان صاحب کو یہاں پہ بٹھا دیں. وہ اتنے للو ہیں, اتنے وہ میرا مطلب ہے کہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, مطلب یا روٹی نوالا وہ ناک میں ڈالتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں گے. یا باجوہ صاحب اتنے سادہ فہم ہیں, اتنے سادہ لو ہیں کہ وہ یا سمجھتے ہیں کہ جی کہ وہ ان کے ٹھڈے میں اتنی جان ہے یا ان کے ڈنڈے میں اتنی جان ہے کہ وہ کہیں گے کہ سٹینڈ اپ, اور وہ جناب چپ کر کے چلے جائیں گے. سر جی عذاب آ جائے گا, یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ معاملات پہلے طے کر کے اگلے 10 سال یہ نہیں ہونا. اب یہ جو خواب ہیں یہ ادھورے رہنے ہیں, یہ رہ جائیں گے. انصار عباسی صاحب کی رپورٹ میں یہ ان کو ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ذریعے نے, ان کے ذریعے نے یہ والی بات بتائی ہے. پاگل ہے کہ نہیں, میں پنجابی میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کسی پاگل کتے نے وڑ لیا خان صاحب کو کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پولیٹیکل ہو جائیں گے, ہم غیر جانبدار ہیں, غیر سیاسی ہیں, ہم کوئی سیاسی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے الیکشن کا. الیکشن کمیشن جانے, حکومت جانے, اپوزیشن جانے, جائیں قومی سب, یہ وہ نہیں کہہ رہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جائیں اپوزیشن کا کردار ادا کریں, مجبور کر دیں ان کو. ان کی سارا زور کہاں پہ چل رہا ہے؟ نیوٹرلس پہ. اور پائن قومی اسمبلی میں آؤ, آپ جائیں, کوئی جلسہ نکالیں, کوئی جلوس نکالیں, کوئی جناب شوگر لگائیں, کوئی جناب کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, مہنگائی مارچ کر دیں, مارکیٹیں شٹر ڈاؤن کروا دیں, پہیا جام ہڑتال کروا دیں. خان صاحب یہ کام ہے آپ کے کرنے والے, اس طرح کا کوئی کام کریں. یہ بیٹھ کے سیمینار دباؤ پہ لے کے آئے فوج کو, ان کو لگتا ہے کہ فوج ہی سارے کام کراتی آئی ہے, اب بھی وہ کروا لے گی. وہ نہیں کروا سکتی سر, نہیں کوئی کرے گا ان کے احکامات کے اوپر عمل. کیوں؟ کیونکہ سر وہ ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف کھائی, اب نہیں ہونا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کیا تم نے وہ مغلوب بلی نہیں دیکھی؟ شیخ سعدی کی حکایت ہے کہ جب وہ دیوار کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو پھر وہ آنکھیں نکال لیتی ہے شیر کی. تو سر ڈرنا پڑے گا نا. اب آپ کتنا ان کو مطلب ہے جوتے بھی ماریں گے اور جناب چپیڑے بھی ماریں گے, ساتھ نہیں ہونا یہ والا کام. تو وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ سر ٹائم وہ جو بھی ہوگا, الیکشن کمیشن, حکومت, اپوزیشن, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات ان کو نہیں سمجھ آ رہی, آ جائے گی. خان صاحب کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی, اکتوبر کے بعد آ جائے گی, کیونکہ سارا زور ہی اکتوبر کے لیے ہے. جس طرح ان کا سارا زور تھا نا کہ ہم نے اکتوبر سے پہلے یہ نومبر کے لیے, وہ اکتوبر کا تھا کہ اکتوبر کے بعد کچھ ہونا ہے. یہ فقیر بھی آپ کو کہتا تھا کہ وہ ٹائم ہوتا تھوڑا سا کہ چیزیں نہیں آتی ہیں, اپنی جگہ پر سیٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, اور اس درمیان میں کوئی گیپ مل جاتا ہے کہ وہ آپ گلی میں یوں کر کے وہ شاٹ مار دیتے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ خان صاحب سٹھیا گئے ہیں, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو ایک دباؤ ڈال کے, اور وہ دباؤ بھی کون سا, تقریروں والا دباؤ, کون سا دباؤ, سیمینار والا دباؤ, کون سا دباؤ, ٹویٹ والا دباؤ, کون سا دباؤ, سوشل میڈیا کا دباؤ. اس دباؤ میں لا کے وہ اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کروا سکتے ہیں. تو کدو کچھ نہیں ہونا, ٹھٹ یہ کچھ نہیں ہونا سر. تو ان کی خوش گمانیاں جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جانی ہے, اور اکتوبر میں, نومبر میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر مختلف ہو جانا ہے. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو 2.5 ٹوٹلو بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ بھی نہیں نظر آنے, اور جن کے دم خم کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت, جن کے اشاروں کے اوپر انہوں نے اس وقت پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کم جو ہے وہ 30 پہ رکھا ہوا ہے, وہ کم بھی 0 پہ آ جانا ہے, کیونکہ وہ پیچھے پارٹیاں بھی ختم ہو جانی ہیں, ان پارٹیوں کو بھی ٹاٹا بائی بائی ہو جانا ہے. تو پھر اللہ خیر صلی اللہ, نہ رہنا ہے بانس نہ بجنی بانسری. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.